अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। नाज़रीन, 2018 के आम इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ विफाक बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना मंशूर दिया, जो बहुत सारे दावे वादे किए, उनमें सबसे अहम चीज़ जिसने लोगों की तवज्जो हासिल की वो नारा था तब्दीली का, नया पाकिस्तान बनाने का, करप्शन के खात्मे का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई तब्दीली ले आई। ये अलग बात है कि ये तब्दीली लोगों के मायरे ज़िंदगी में बेहतरी की सूरत में नहीं आई, ये तब्दीली महंगाई में कमी की सूरत में नहीं आई, ये तब्दीली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सूरत में नहीं आई, ये तब्दीली खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा की तब्दीली की सूरत में आई है। सिर्फ 8 महीने हुए हैं और 8 साल से जो अवाम सुन रहे थे कि बेहतरीन टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दस्तयाब है, उस बेहतरीन टीम की पलई खुल गई और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अचानक से अपने अहम वज़रा को तब्दील कर दिया। सवाल ये कि जब 1 महीना रह गया है बजट पेश करने में, तो वज़ीर ख़जाना की तब्दीली क्या असर डालेगी और क्या हफीज़ शेख जो कि नए मुशीर ख़जाना हैं वो मईशत को बेहतर कर पाएंगे या नहीं। और उसके साथ साथ फैसल वावडा जो कि वज़ीर बराए आबी वसाइल है, कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक बयान दिया था कि अनकरीब कुछ हफ्तों में ही नौकरियों की बारिश होने वाली, और वाकई ऐसा हुआ, नौकरियों की बारिश हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुशीर बनी हैं तलात की फिरदौस आशिक अवान साहिबा, हफीज़ शेख साहब बने मुशीर ख़जाना और बहुत से लोग अब मुशीर और मुआवनीन बने, और इनकी तादाद अब मुशीरों की 5 और खुसूसी मुआवनीन की 17 हो गई है। ये मुंतखब हुकूमत में गैर मुंतखब लोगों की तादाद है। बहरहाल आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। पहले मैं मेहमानों का तारुफ करवाऊँ। मेरे साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कमल शोज़ब साहिबा होंगी, उस्मा बुखारी साहबा ने मुस्लिम लीग नवाज से मुझे ज्वाइन किया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए सेनेटर सहर कामरान साहिबा भी मेरे साथ होंगे। लेकिन इन तीनों से बात करने से पहले मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का औरंगज़ई एजेंसी में एक खिताब जो जलसे आम से उन्होंने किया, उसमें उनका क्या कहना था, इससे आगाज़ करते हैं और फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे भी करूंगा। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद हो। जो मेरे मुल्क के लिए फ़ायदा मंद नहीं होगा उसे तब्दील कर दूंगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर 8 महीने में किसी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया तो क्या इसी तरह से बस तब्दील कर दिया जाएगा, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा? जो मईशत की अगर हम बात करें तो जो सूरत हाल में बदतरी आई है उस पर कोई बास पुरस क्यों नहीं? कमल शोज़ब साहिबा से मैं आगाज़ करता हूँ। कमल साहिबा, बैटिंग ऑर्डर तब्दील करते करते कहीं ओवर्स ना खत्म हो जाएं, क्योंकि 8 महीने में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हम कह सकें कि हाँ जो वादे किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हाँ जो दावे किए थे और आवाम को तब्दीली का ख्वाब दिखाया था, वो किसी हद तक भी पूरा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवर जो है ना कि ये 60 महीनों का खेल है, क्योंकि बाकियों को भी खैर उन्होंने तो 612 के करीब ओवर लिए हैं, और जो हालात जो पाकिस्तान में छोड़ के गए हैं उसके बाद भी अगर सवाल करते हैं तो मुझे हैरत होती है काफ़ी उन पे। लेकिन कप्तान और लीडरशिप पे हमें पूरा ट्रस्ट है, और इमरान खान साहब ने आज तक जो भी काम का बेड़ा उठाया है, इसी तरह लोगों ने हमेशा उन पे तनकीद भी की, इसी तरह लोगों ने मजाक उड़ाने की भी कोशिश की, दूसरों को भी कहा कि ये नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हमेशा जो भी काम पकड़ा है वो करके दिखाया है, क्योंकि नीयत और कोशिश से काफ़ी चीज़ें बेहतर होती हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ये तब्दीली आई है तो ये मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि पेट्रोलियम की प्राइसेस में तब्दीली नहीं ला सके, फलानी चीज़ में नहीं ला सके, वो इंडिकेटर्स मैं अभी आपको बड़ा डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या तब्दीलियां आई हैं और किस तरीके से चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मैं बिल्कुल ये इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करती कि कोई बहुत वर्स्ट पिक्चर है। वर्स्ट पिक्चर तो जो छोड़ के गए 40-40 साल की हुकूमतें करने के बाद और अपनी 4-4 बारियों के बाद, उनको ये यकीन नहीं आ रहा कि जितनी तबाही वो मचा के गए थे और इंश्योर करके गए थे कि बिल्कुल ही बड़ा गरक हो जाएगा और कोई चीज वापस नहीं होगी। तो कमल साहबा, 2010 से 2013 तक जिन्होंने तबाही मचाई थी उसी वजीर खजाना को तो आपने मुशीर बना लिया खजाना का। देखिए, लीडरशिप का विजन होता है और लीडरशिप की इम्प्लीमेंटेशन होती है, पॉलिसीज देनी होती है टेक्नोक्रेट ने। और जिस टेक्नोक्रेट की आप बात कर रहे हैं उन्होंने कभी इनको ये तो नहीं कहा था कि आप करप्शन करें और मुल्क के लिए बोरो करें पैसे और उसमें से आप अपनी जेबें भरें, ओमनी ग्रुप में पैसे डलवाएं, ओमनी ग्रुप के थ्रू फेक अकाउंट्स में डलवाएं। ये तो आपने पॉलिसी उसने आपको देनी होती है और लीडरशिप ने उसको इम्प्लीमेंट करना है। आप देखते हैं
انشاءاللہ ایک خالی وزیر خزانہ نہیں آئے ہیں، ساتھ ان کے پوری اور بھی ٹیم ہے، اور اس کا پورا جو ہے مانیٹرنگ یا اس کو مین جو وہ رپورٹنگ ہوگی وہ پرائم منسٹر کو ہوگی. اور آج تک جتنی بھی انہوں نے جس پہ بڑی انہوں نے تنقیدیں بھی کی، کیونکہ یہ تو شاہانہ انداز سے خرچنے بوروئنگ کرتے رہے اور خرچتے رہے، تو میں اتنا بتاتی چلوں کہ جو ہم نے یہاں پر ایک آسٹیرٹی ڈرائیو شروع کی تھی اس نے اپنے ریزلٹس بھی دکھائے ہیں. نہ ہمارے کسی نے خرچے کیے شاہانہ قسم کے. آج یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہر مہینے 2 بلین کا آپ کو نقصان ہو رہا تھا، وہ اب ٹوٹل 400-450 ملین رہ گیا، باقی ہم نے روک دیا ہوا ہے. ایکسپورٹس آپ کی بڑھنی شروع ہو گئی ہے، امپورٹس آپ کی بے تحاشا ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ڈالر آپ کو چاہیے تھا 24 گھنٹے، وہ روکا گیا ہے، اس میں بہتری آئی ہے. تو کمل صاحبہ اتنے اچھے اقدامات کیے جس شخص نے، آپ نے اسے راتوں رات آپ لوگوں نے ہٹا کیوں دیا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، جو امپورٹس میں کمی آئی ہے، ایکسپورٹس بڑھی ہیں، ایسے شخص کو وزارت خزانہ سے کیوں ہٹا دیا پھر؟ جی میں حیدر ابھی آپ کو اس کے بارے میں بھی ذیشان بتاتی ہوں کہ ان کو ہٹانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ پرفارم بہت بہتر نہیں کر رہے تھے، لیکن اس سے زیادہ بہتر ضرورت ہے اس وقت، اور زیادہ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے فضل سے ایسے ڈائنامائٹ فٹ کر کے مائنز بچھا کے گئے ہیں ہمارے جانے والے. اور اس کی بھی ایک پکچر میں آپ کو پورے فیکٹس کے ساتھ بتاتی ہوں کہ کیا کیا کر کے گئے ہیں اللہ کے فضل سے. کلیم یہ ہوتا ہے کہ 5 میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی دیر میں بتائیے گا یہ ضرور. دوسرے مہمانوں کو بھی شامل کرتے ہیں. کمل صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں. عظمیٰ صاحبہ آپ نے گفتگو سنی کمل صاحبہ کی اور جس طرح سے وہ ذکر کر رہی ہیں کہ بہتری آئی ہے، تو میرا سوال وہی جو میں نے ان سے کیا، آپ سے بھی میں یہی کروں گا کہ اگر ایسا ہی ہے جیسا پاکستان تحریک انصاف پکچر پورٹریٹ کر رہی ہے، تو پھر یہ اچانک سے تبدیلی کیوں آئی، اور کیا یہ تبدیلی پہلے سے پلانڈ تھی یا پھر تبدیل کرنے والوں کے لیے بھی اچانک تھی؟ بہت شکریہ ذیشان. یہ بس جو لسٹ آئی تھی اس میں شکر کیا عمران خان صاحب نے کہ ان کا نام نہیں تھا، لیکن بہرحال ان سے بھی ایک وزارت لے لی گئی ہے عمران خان صاحب سے، وزیر داخلہ والی. اور لیکن میں یہاں پہ بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک فرق ہے بزدار صاحب میں اور عمران خان میں. بزدار صاحب کم از کم مانتے تو ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا. یہاں پر یہ جو ارسطو اور افلاطون اور پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے ہیں، اور جو الیکشن سے پہلے جو باتیں کیا کرتے تھے، جو سبز باغ دکھا کر، جو جھوٹ بول کر یہ آئے. آپ کو یاد ہوگا ان کی ذرا نکال کے دیکھیے عمران خان صاحب کی تقریریں. وہ کہا کرتے تھے اس سے بھی زیادہ بری اکانومی کی حالت بتاتے تھے، اتنے 1000 ارب کا جو ہے وہ قرضہ لیا جا چکا ہے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں آؤں گا اور میں آپ کو ان کا یہ فگر مجھے آج بھی یاد ہے، میں بھی چیک بھی کر کے آئی ہوں، میں آپ کو 8000 ارب روپے کا جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ خود میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک شرمندگی کا مقام ہے، لیکن ان کا چونکہ شرم سے لینا دینا کوئی نہیں، کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ چونکہ لیڈر بڑا اچھے ہیں آپ، اور آپ صادق اور امین ہیں بہت بڑے، تو آپ کے جو آنے سے ہے وہ ریل پیل ہو جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی ہم بھی فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ اکانومی جو ہے ہم کہاں چھوڑ کے گئے تھے، اور آج یہ رونا دھونا جو ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ رونے دھونے سے آخر نکلیں گے کب، یہ کب تک جو ہے وہ اس کے پیچھے. آپ عمران خان کی ساری تقریریں نکال کے دیکھ لی، آج بھی جو انہوں نے خطاب کیا بلوچستان کے اندر، مجال ہے اس ایک منترے کے علاوہ، چور چور ڈاکو ڈاکو چور چور ڈاکو ڈاکو کے علاوہ کبھی آج تک کسی عام آدمی کے مسئلے کا کوئی حل بتایا ہو انہوں نے، کبھی عام آدمی کے کسی مسئلے کو ایڈریس کیا ہو. اور میں جو آج سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے شرم آتی ہے، مجھے افسوس ہے بہت کہ عمران خان صاحب پہلے تو لاشوں پہ سیاست کرنے کے بڑے عادی تھے، اور وہ بھاگ بھاگ کے جو ہے وہ لوگوں کو، لوائقین کو جو ہے وہ سیاست پہ بھی گھساتے تھے، لاشیں بیچنے کی کوشش کرتے تھے. ان کو شرم نہیں آتی؟ جہاں پر بھی کوئی انفارچونیٹ واقعہ ہوتا ہے، ثانیہ ساہیوال ہو، ان کے لوگوں کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بٹھا لو، ٹانگوں پر ٹانگیں رکھو اور ان سے تعزیت کرو. آج وہ 11 دن بعد ہزارہ کمیونٹی سے ملے ہیں اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ. آپ کو ان کو سمجھ میں آتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، وہاں پر ہزارہ برادری کے اندر شاید ہی کوئی خاندان رہ گیا ہے ذیشان جس کا ایک کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ قتل نہیں ہوا ان تمام حالات کے اندر. وہ کہاں پہنچ گئے؟ آپ اسمائلنگ فرام مسکرا رہے ہیں، آپ وہاں پر پتہ نہیں کون سی چل پارٹی کر رہے ہیں آپ کو خیال ہی نہیں آ رہا آپ کر کیا رہے ہیں. اب یہ جو ان کو لانے کی بات ہے، میں صرف اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں. شیریں مزاری صاحبہ کی 2-3 ٹویٹس ہیں میرے پاس جو انہوں نے حفیظ شیخ کے بارے میں کہی تھی. ایک ان کی ٹویٹ ہے 16 فروری 2013 کی، جس میں انہوں نے کہا حفیظ شیخ آن وے آؤٹ آفٹر ڈسٹرائنگ اکانومی ہی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار ہز سنس not simply allowing to exist, shame for his deeds. اب مجھے یہ بتائیے، یہ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا حفیظ شیخ کے بارے میں. ایک اور انہوں نے کہا، یہ ان کی ٹویٹ ہے، it appears حفیظ شیخ proved loyalty to his US masters
by becoming mover behind the NATO deal if it is to be believed. مجھے یہ بتائیے کہ یہ تمام یہ خطابات جو ہے ٹھیک ہے، لیکن اب شاید ان کی رائے حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں بدل جائے گی. میں کمل صاحب سے اس کا جواب لوں گا. ٹھیک ہے، مجھے سحر صاحب کو شامل کرنے دیں. تب بھی بڑا ہیون کرائے ہوا کہ وہ بہت برے آدمی ہیں. بلکہ میں ایک سینٹنس پہ بائنڈ اپ کرتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں، اگر تمام اچھے کام جو ہیں وہ عمران خان کے گلے میں، آپ بھی وہ کہہ رہی ہیں نا بڑا معجزہ ہو گیا ہے، بڑے اچھے کام ہو گئے ہیں، وہ پھر وہ اسد عمر کے کریڈٹ میں کیوں نہیں ہے؟ تمام برے کام جو ہے وہ لوگوں کے کریڈٹ میں ہے. اور عامر کیانی صاحب کو جن الزامات کے اوپر ہٹایا گیا ہے، کیا ہٹایا کافی جانا ہے؟ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں بھائی. ویسے وہ خود بھی کافی شور مچا رہے ہیں اور کافی غصے میں ہیں عامر کیانی صاحب. میں کمل صاحب سے اس کا جواب لوں گا. مجھے سحر کامران صاحب کو شامل کرنے دیں. سحر صاحبہ، خوش تو بہت ہوں گے آپ لوگ کہ آپ کی جماعت کے لوگوں پر اعتماد کیا جا رہا ہے. خود پاکستان تحریک انصاف جو اس سے پہلے تنقید کرتی رہی، فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہوں، فواد چودھری صاحب جنہوں نے جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کو وہ ہوں، یا اب حفیظ شیخ صاحب جو آپ کے دور میں وزارت خزانہ پر فائز رہے، تو خوش تو بہت ہوں گے اس طرح ایک طرح سے. یعنی کہ جو تنقید آپ لوگوں پر ہوتی تھی اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذیشان، خوشی کا اظہار کرنے سے پہلے یا اس پر کوئی کمنٹ کرنے سے پہلے، میں آج جو سری لنکا میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں 207 لوگ ہلاک اور 400 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، میں اس پہ دکھ رنج کا اظہار کرنا چاہوں گی. یقیناً جہاں بھی انسانیت کا قتل ہوتا ہے، جہاں بھی انسانوں کا قتل ہوتا ہے، وہ ایک المیہ ہے. اور پاکستان بھی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. ابھی عثمان ہزارہ کا ذکر کیا، اب پھر اس سے پہلے بھی بلوچستان میں واقعہ ہوا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی جو ہے المیہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ملک میں اور تمام دنیا میں امن جو ہے وہ اس پر نزول فرمائے. آمین. اب آ جاتی ہوں آپ کے سوال کی طرف. بات یہ ہے کہ ذیشان، ہم کیا کہیں، کیا خوش ہوں اور کیا ناخوش ہوں. میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان صاحب کسی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے، لیکن وہ نہ ان کے طور طریقے سنجیدہ نظر آتے ہیں، نہ ان کے اقدامات سنجیدہ نظر آتے ہیں، نہ ہی کوئی لائے عمل سامنے آتا ہے. یقیناً جو بات عثمان نے کی میں اس کو سیکنڈ کروں گی کہ کاش عمران خان صاحب بھی کچھ پڑھ لیتے، کچھ سمجھ لیتے، کوئی تھوڑی سی توجہ جو ہے امور حکومت کی طرف دیتے. وہ آج تک کنٹینر پہ کھڑے ہیں اور خود جو انہوں نے کہا تھا کہ میں خودکشی کروں گا اگر قرضہ لینا پڑا، خودکشی خود تو انہوں نے نہیں کی، ہاں مگر اپنی کیبنٹ کے اوپر انہوں نے خودکش حملہ ضرور کر دیا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج یہ ثابت ہو گیا کہ جو ویژن جس کی بات ہو رہی تھی وہ ویژن کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ 22 سال کی جس سٹرگل کی آپ بات کرتے ہیں اور 8 سال کی آپ تیاری کی بات کرتے ہیں، تو آپ ایک ٹیم نہیں بنا سکے. تو سب سے بڑا فیلئر تو آپ کا ہے. ابھی جو ہے کمل نے بات کی کہ جی ویژن تو لیڈر کا ہوتا ہے. اگر ان کے فائنانس منسٹر فیل ہوئے تو ویژن تو لیڈر کا تھا، تو ذمہ داری تو انہی پر آئے گی. اب اگر وہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے رحم کرے پاکستان پہ اور پاکستانیوں پہ، کیونکہ آج جو فائنینشیل کرائسس ہے، آپ جتنا مرضی علاب جو ہے وہ لگا لیں، جتنا مرضی جو ہے آپ ڈھنڈورے پیٹ لیں، آپ پچھلا کرتے رہیں. بات یہ ہے آج آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ملک کو جس بے یقینی فائنینس کو، اکانومی کو جس ڈیزاسٹر کا شکار کر دیا ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں تھی. جن کے اوپر آپ الزام تراشی کرتے ہیں، جو آپ کا دیکھیں اب لوگوں کا پیٹ الزام تراشی سے نہیں بڑھنے والا. اب لوگوں کا پیٹ جو ہے وہ الزام تراشی سے نہیں بڑھنے والا. آپ نے ملک کی تمام اقدامات ہونے چاہیے، الزام تراشی سے باہر نکلنا چاہیے. چاہے وہ آج آپ کہتے ہیں جی ڈالر کی کیا بہتری آئی. آپ یہ دیکھیں روپیہ آپ کا کتنا ڈی ویلیو ہو گیا، مارکیٹ میں اعتماد ہی نہیں ہے، بزنس ہی نہیں ہو رہا. کیا امپورٹ اور کیا ایکسپورٹ. آپ نے جو ہے وہ قرضوں کا ڈھیر لگا دیا. میں ویژن کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے، سر صاحب آپ نے بھی بات کی ہے، تو عمران خان صاحب کیا بات کرتے تھے ویژن کے حوالے سے؟ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اور ناظرین بھی سنیں، اس کے بعد پھر کمل صاحب کی طرف رخ کرتے ہیں. ایک ایسے قابل فائنانس منسٹر کی ضرورت ہے جو کہ صرف اسد عمر اگر الیکشن جیتے تو انشاءاللہ پاکستان کی فائنانس منسٹر بنے گا. ہمیں اسد عمر کی ضرورت ہے پارلیمنٹ کے اندر. یہ وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں جو اکانومی کو سمجھتے ہیں، جو انرجی کرائسس کو سمجھتے ہیں. جب میں گورنمنٹ میں آیا میرے میں کبھی پہلے دن سے کنفیوژن نہیں. میں بڑا کلیئر ہوں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں.
آپ نے سنا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا کہا ماضی قریب میں اسد عمر صاحب کے بارے میں. کمل صاحبہ سوالات کافی آپ کی طرف آ گئے ہیں. آپ نے گفتگو سنی سحر کامران صاحبہ کی بھی, عظمیٰ بخاری صاحبہ کی بھی. آپ ایک تو یہ بتا دیجیے گا جو شیریں مزاری کی جو ٹویٹ کا بھی حوالہ دیا عظمیٰ صاحبہ نے, اس کا بھی جواب دیجیے. یعنی کہ جو آپ کی پارٹی میں شامل ہو جائے, اس کا ماضی جیسا بھی ہو, وہ آپ کی پارٹی میں آنے کے بعد وہ پوتر ہو جاتا ہے اور وہ قابل بھی ہو جاتا ہے, کارکردگی بھی اچھی ہو جاتی ہے. دوسرا جو اسد عمر کے بارے میں جو ویژن تھا, 8 سال کا ویژن 8 مہینے میں تبدیل ہو گیا. جی دیکھیں ذیشان, پہلی بات تو یہ کہ شیریں مزاری صاحبہ نے جو بھی ٹویٹس کیے ہیں وہ اس کے بارے میں خود زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں. میں صرف اتنا کہوں گی کہ نہ پرائم منسٹر نے ایسی کوئی بات کی ہے حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں, نہ کوئی اور کسی ڈیفنس منسٹر نے اس طرح کی بات کی ہے. تو شیریں مزاری صاحبہ اپنی بات بتا دیں گی. لیکن جو مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں ان سے میں ذرا پوچھوں گی کہ جب آپ لوگوں کی آپس میں وہ اتحاد بین المجرمین نہیں ہوا تھا, اس وقت تو شہباز شریف صاحب نے بھی زرداری کا پیٹ پھاڑنا تھا اور ان کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا. تو وہ اس بیان کا کیا ہوا؟ جب وہ پوچھتے ہیں تو وہ آگے سے کوئی جواب نہیں آتا, یا پھر وہاں پر کلا بازی ہو جاتی ہے, اس کو سیاسی کلا بازی کہہ دیتے ہیں. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے جب الیکشن سے پہلے کیمپین ہو رہی تھی تو مریم نواز جو چیخ کے کہتی تھی کہ عمران زرداری بھائی ہیں, عمران کو ووٹ ڈالو تو زرداری کو جائے گا, زرداری کو ووٹ ڈالو تو عمران کو جائے گا, اس بیان کا کیا ہوا؟ وہ بھی ذرا بیان بتا دیجئے کہ کیا ہوا. اب تو وہ سارے بھائی ہو گئے ہیں. میم اس طرح تو پھر یہ تنقید بھی ہو سکتی ہے کہ جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کا بیان تھا وہ بیان کہاں گیا؟ شریف ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, اور تم نے اس اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا. اسحاق ڈار کو وہ بہت کچھ سناتے تھے, اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اسپیس سے باہر نہیں نکلیں گے. تو اب نہیں, تو اب آپ بات کریں گے نا, آپ لوگ باہر نکل گئے, آپ کا بھائی چارہ ہو گیا, آپ دونوں کے انٹرسٹ ایک ہو گئے, تو باقیوں کو بھی اب ذرا بات کرنے کا موقع دے دیں. اور ویسے بھی ان دونوں کو آپ جو الگ الگ ٹائم دیتے ہیں, ان کا موقف ایک ہی ہوتا ہے, ایک ہی ریپریزنٹیٹیو کافی ہوتا ہے ویسے اپوزیشن سے, ایک ہی بات انہوں نے کرنی ہوتی ہے. اچھا, اسحاق ڈالر صاحب کی جو یہ ابھی مجھے سحر کامران کہہ رہی تھی کہ پچھلوں کا میں صرف اتنا بتا دوں کہ پچھلوں کا جو کرتا دھرتا ہوتا ہے نا, 612 مہینے ایک کی اور دوسروں کی بھی لگ بھگ اتنی. 11واں سال ان کا سندھ میں, پچھلی ایک باری ان کی, دوسری باری ان کی, اور آج 8 مہینے کی حکومت سے یہ سوال کرتے ہیں ایسے جیسے یہ یہاں دودھ شہد کی نہریں بہا کے گئے تھے. ہر ادارہ انہوں نے بہترین چلایا ہوگا, پی ٹی وی کو دیکھ لیں, ریڈیو پاکستان کو, سٹیل مل کو, پی آئی اے, ریلوے کو. اس کے علاوہ آپ اپنا ایگریکلچر سیکٹر اٹھا کے دیکھیں, آئی ٹی سیکٹر میں جتنی انہوں نے زبردست کام کیا, پاکستان میں جتنا یوتھ ہے اس وقت سب کو نوکریاں یہ لوگ دے کے گئے ہیں, اور اتنا بہترین پنجاب کو بنایا کہ 55% پنجاب کا ٹوٹل ڈیولپمنٹ فنڈ لاہور میں لگا دیا, اور اسی کا NA 120 جو ایک حلقہ ہے وہاں جاؤ تو پینے کو پانی نہیں ملتا, آرسنک ملا پانی ہے. SDGs کی بہت بات ہوتی ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو انہی کے دور میں بہت زیادہ آئے 2016 میں. اس میں اچھا کمل صاحب ایک سوال لے لیجئے, آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے 8 مہینے میں جج نہیں ہو سکتا, کارکردگی اتنا وقت نہیں ہوتا یہ, تو پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر 8 مہینے میں آدھی کابینہ کیوں تبدیل کر دی؟ سوال ایڈ کر لیجئے اپنے جواب میں. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا جی, آدھی کابینہ کے تبدیل ہونے کا بھی میں آپ کو پورا بات بتاتی ہوں. مجھے ذرا ان کی پکچر جو اتنا چیخ کے اور مجھے سنا رہے ہیں, میں تو حیران ہوتی ہوں کہ ان کو کیوں نہیں شرم آتی کہ اتنے بڑے پاکستان میں ڈائنامائٹ فٹ کر کے گئے ہیں اکانومی میں اور باتیں کر رہے ہیں. SDG سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول میں 6واں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن. 9.3% PSDP کا یہ لوگ ایلوکیٹ کر رہے تھے 2015-16 میں, اور 2017 میں 0.3%. آج آدھی عوام آپ کی 75% عوام آپ کی پینے کا پانی مانگ رہی ہے, گٹروں کا پانی پی رہے ہیں اور بیمار ہو رہے ہیں. اور ان پنجاب کی میں بات کر رہی ہوں, اور ان کے آپ دعوے سنیں تو ایسے لگتا ہے وہاں دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے, سارے ادارے بہترین تھے. 56 کمپنیوں کا سکینڈل نکلا, 1 کروڑ روپیہ ایک بندے نے واپس کیا ہے, اور یہ کہتے ہیں جی کچھ ہوا ہی نہیں, ٹیٹیاں لگ کے باہر سے یہاں پیسہ آتا کمل صاحب جو دودھ شہد کی نہریں پی ٹی آئی نے بہانی تھی اس کی کتنی کھدائی ابھی تک شروع ہو چکی ہے؟ پاکستان کا قرضہ لے کے یہ بیچ کے کھا گئے 3 جو خاندان ہے, اور ان کے نمائندے یہاں بیٹھ کے اس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں جیسے یہاں یہ لوگ پتہ نہیں کتنا یہ بہترین کام کر کے کابینہ میں تبدیلی کی بات ہے. ٹھیک ہے, جواب لے لیتے ہیں. کون صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا ٹیک آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک سیکنڈ جی, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عظمیٰ صاحبہ ڈیموکریسی ہے, اگر کسی کو ڈیموکریسی کی سمجھ ہے تو اگر انہوں نے اپنے استحقاق سے باہر نکل کے کوئی غیر آئینی کام کیا تو پھر آپ میرے سے بات کر لیں. یہ تو ان کا استحقاق ہے, آپ اپنے کیسز کا جواب دیں جو اپنے ملک کے ساتھ لوٹ کھسوٹ کی ہے وہ کریں. یہ کابینہ میں تبدیلی آپ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے پیچھے آپ کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اب ہوئی ہے, یہ ٹھیک ہو گیا. کابینہ میں تبدیلی آپ کا مسئلہ نہیں ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ, جو آپ لوگوں نے ماضی میں 10 سال چکے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت پنجاب میں رہی ہے, آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کون سی دودھ شہد کی نہریں بہائیں؟ عظمیٰ بخاری صاحبہ وہ ایشو نہیں ہے جس کو ایشو بنا رہے ہیں.
इनको चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगी ना जी। जी प्लीज। मैं जी बिल्कुल देखिए, पहली तो बात यह है कि दिशान साहब आप भी अब जो है वो इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो प्रोग्राम किया करें, कितने लोग बुलाने हैं, किसको बुलाना है। और हमें भी अब इनसे डिक्टेशन लेने के दिन आ गए हैं। अल्लाह की शान ये है कि हमें जो है वो ये बताएंगी कि हमें क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो इनका मंत्रा है ना, इसके पीछे अब इनको हमने छुपने नहीं देना। अब हमने ये तय कर लिया है कि ये जो कहना चाहते थे चोर डाकू उनके पास और कोई बात करने के लिए नहीं है, ये करते रहे, शौक से करते रहे, लेकिन जो इनकी असलियत है ना, हम वो कौम को दिखाते रहेंगे। अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो खुद हुकूमत ने जवाब जमा कराया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 1 जुलाई 2013 से 31 मार्च 2018 तक 42.1 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा लिया, जिसमें 1 जुलाई 2013 से 31 मार्च 2018 तक 70 अरब रुपए के डॉलर के जो है वो कर्जे हमारी हुकूमत ने वापस किए। हमने तो इनको बना के दिया है पाकिस्तान। मेरे साथ ये जो है ना फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करें कि पहले साल हमें क्या मिला था हमारे पास, और ये असद उमर साहब जो है ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि हम इनको 7 अरब डॉलर के जो है वो रिजर्व देके गए थे। आज अगर अब इनके पास ये देखिए, मैंने तो नहीं कहा था ना, ये कहते थे हम खुदकुशी कर लेंगे, ये कहते थे हम IMF पे नहीं जाएंगे। अब जो इनके पास एक सूबा मौजूद था जिसके अंदर दूध और शहद की नहरें जो इन्होंने खड्डों की शक्ल में बहाई हैं, वहां पे एक ही प्रोजेक्ट शुरू किया जो आज भी पूरा नहीं हुआ, और 3 दिन पहले लेडी रेडिंग अस्पताल के अंदर इसकी तरफ आएंगे आपसे मैं आगाज करूंगा। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आके मैं आपकी तरफ आता हूं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। सेनेटर सहर कामरान साहब, आपकी तरफ आऊँगा मैं। पहले आप जब गुफ्तगू कर रही थी कमल शोज़ब साहिबा, तो आप मुस्कुरा रही थी, और जो इत्तेहाद है बैनुल मुस्लिमीन यानी दोनों जमातों के इत्तेहाद के हवाले से उन्होंने तंज़ किया, बात की, उस पर भी आप ज़ेर लब मुस्कुरा रही थी। कोई एतराज़ है आपको इस बात पर कि आप लोग मुत्तहिद नहीं हैं दोनों जमातें? बात यह है कि अब ऐसी बातें सुन के मुस्कुरा ही सकती हूँ मैं, और क्या करूँ, रोने का मकाम है वैसे तो, क्योंकि इनके अगर मैं ये समझती हूँ कि किसी और तब्दीली के बजाय अगर ये अपने रवैये तब्दील कर लेते तो शायद इनका जो है अपनी परफॉर्मेंस की तरफ कोई तवज्जो होती। मैं अब ज़रूर बात करूँगी एहतिसाब की। मैं कहूँगी वक्त आ गया है कि इस शफाफ तरीके से सामने रखा जाए कि कौन से वज़रा हैं जो करप्शन की बुनियाद पे कैबिनेट से निकाले गए हैं। ये भी वजाहत की जाए कि वो जो ऑलरेडी करप्शन के केसेस चल रहे हैं उन पे क्या पेशरफ्त हो रही है। मैं मुंतज़िर हूँ कि देखूं कि मालम जब्बा के केस में और BRT के मंसूबे में पुराने वजीर आला कब गिरफ्तार होते हैं और मौजूदा वजीर आला कब गिरफ्तार होते हैं। मैं समझती हूँ जो शफाफियत की बात की जा रही है वो तो सामने नजर आनी चाहिए। अब तो ये साबित हो गया कि 8 माह में शफाफियत ये थी कि वज़रा करप्शन कर रहे थे। 8 माह में ये भी मैं कहती हूँ इनकॉम्पिटेंस भी सबसे बड़ा करप्शन है। ऐसा करप्शन कि आपकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से अगर मुल्क को नुकसान पहुंचता है तो आप जवाब दें। आपके ऊपर भी नैब की उतनी ही इंक्वायरियां होनी चाहिए। मैं ये समझती हूं कि अलीमा बाजी के साथ भी वही सलूक होना चाहिए है जो सिंध के स्पीकर के घर पे और उनके साथ हुआ। बात यह है कि अगर आप सिर्फ बातें करते हैं जी कौन साथ मिल गया, किसने ये कर दिया, हम दूध की नदियां बहा रहे हैं, इससे हालात और हकाइक जो है वो बदले नहीं जा सकते। आपने मुल्क को डिजास्टर का शिकार कर दिया है और ये सिर्फ बयान मैं समझती हूँ कि सिर्फ इनकी पूरी तैयारी इस बात पे होती है कि हम आके किस तरीके से एलिगेशंस की सियासत करें। इनकी इस बात पे इनको ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती कि अब अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर लें। अभी अभी बयानात आ रहे हैं कि रूठे हुओं को मनाना है, इनको दोबारा वजारतों के हार पहनाने हैं ताकि लोग जो है वो टूट फूट से बच जाएं। टूट फूट तो शुरू हो गई है और वो ठीक है, रूठे हुओं को मनाना है, लेकिन असद उमर को मनाने की कोशिश तो हो रही है। आमिर कियानी भी रूठे हुए हैं, वो बहुत गुस्से में हैं आज। उन्होंने ठीक बिल्कुल ठीक है। उस्मान साहिबा, जिस तरह नैब की इंक्वायरी बंद हो गई फिरदौस आशिक अवान साहिबा के खिलाफ जो चल रही थी जब वो बनी है मुशीर इत्तलात, मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात, और इसके साथ साथ जो BRT का हवाला दिया सहर कामरान साहिबा ने, आपको भी लगता है कि
جو احتساب ہے وہ یک طرفہ ہو رہا ہے، اور کیا جو باقی شخصیات ہیں ان کے خلاف اس طرح سے احتساب نہیں ہو رہا جیسے آپ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں یہ اس کا سوال قمل صاحبہ سے کروں گا، لیکن آپ اس میں شامل کر لیجئے جو اپنی بات ہے۔ جی دیکھیے، میں پہلے بھی میری بات کمپلیٹ نہیں ہو پائی تھی۔ دیکھیے یہ ان کو بڑا یاد رہتا ہے پیپلز پارٹی اور یہ اتحاد پتہ نہیں کون سا بین المسلمین، چلے ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا اتحاد تو ہو سکتا ہے، آگے میں کہنا نہیں چاہتی۔ میری گزارش یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، جب یہ ڈاکو صاحب تھے، وہ جو ڈاکو تھا، جو قاتل تھے، جو پتہ نہیں کیا کیا تھے، وہ آج کہاں ہیں؟ وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی پی ٹی آئی نے لائن میں لگ کے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ ڈالا تھا پیپلز پارٹی کو۔ تب تک تو بہت بڑا ڈاکو تھا نا زرداری، تب بھی بہت بڑا ڈاکو تھا، اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ اب دیکھیے یہ جو آپ نے احتساب کی بات کیا، یہ تو اب پوری دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب فردوس بی بی کے اوپر جو ہے وہ کل نیب کی انکوائری بند ہونا، عمران خان صاحب کا ہیلی کاپٹر کیس کبھی سمجھ میں ہی نہیں آتا وہ کیا ہے، وہ کہاں گیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کے اوپر نیب کا جو ہے آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بنتا ہے۔ یہ بڑی باخبر ہیں بی بی جو ہیں، یہ بتا سکتی ہیں عمران خان صاحب کی سورس آف انکم کیا ہے، کیونکہ جو انہوں نے گوشوارے جمع کرائے 2013 اور 2015 کے اندر، اس کے اندر میں ان کو فگر بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے کیا جمع کرایا، اور اس کے اندر اربوں روپے کا اضافہ کیسے ہوا ہمیں بھی کوئی بتا دے۔ یا علیمہ باجی کی سلائی مشین جو ہے اس کا پتہ نہیں چلتا، یا عمران خان صاحب کی سورس آف انکم کا پتہ نہیں چلتا۔ اس ملک کے اندر جو اسٹیٹ بینک کیا کہہ رہا ہے، جو آئی ایم ایف نے کیا کہا اس ملک کے بارے میں، جو یہ کہہ رہی ہیں، اس کے اندر میرا خیال ہے عوام خود فیصلہ کر رہی ہے، جو بھگت رہے ہیں کہ جو ہے وہ کہاں کھڑے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے 1 کروڑ 40 لاکھ روپے جو ہے اس کے گوشوارے جمع کرائے 2013 میں، 2015 میں وہ 1 ارب روپے سے زیادہ تھے۔ مجھے یہ بتا دیجئے ان کے پاس بھی کوئی سلائی مشین ہے باجی علیمہ کی طرح کہ جس کے اوپر ان کے اثاثے جو ہے اور آج تک سورس آف انکم پتہ نہیں چلی؟ ابھی آپ عامر کیانی کی بات کر رہے تھے، چودھری سرور صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے آج، انہوں نے کہا اگر سب کچھ جہانگیر ترین ہے تو ہم کیا آلو چنے بیچنے آئے ہیں؟ تو یہ بھانمتی کا کنبہ ہے، اس کو دیکھیے ابھی آگے آگے ہوتا ہے کیا ان کے ساتھ۔ صحیح ہے کمل صاحبہ، بہت سارے سوال اکٹھے ہو گئے ہیں آپ کے لیے۔ ایک تو عمران خان صاحب کی جو گوشوارے ہیں ان کے حوالے سے فگر بتائی ہے عظمیٰ صاحبہ نے، اگر یہ فگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو کریکٹ کر سکتی ہیں یا وضاحت کر سکتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ فردوس عاشق عوان صاحبہ کے خلاف جو نیب کی انکوائری چل رہی تھی، ان کے مشیر اطلاعات اب بنتے ہی وہ ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ عامر کیانی صاحب کے اوپر جو الزامات تھے اس پر کوئی تحقیقات نہیں ہوتی، صرف وزارت سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جی ذیشان، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اتحاد بین المجرمین کا ہے، میں نے مسلمین نہیں کہا، میں کریکٹ کر دوں۔ اور دوسرا جو شہر کامران مسکرا رہی تھی تو اس کی وجہ یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا ہے۔ باقی عظمیٰ بخاری کا کیا کہنا، ان کی پرانی پارٹی بھی اب ان کی پارٹی نئی والی میں مرجر ہو چکا ہوا ہے۔ کرپشن بیسڈ یہ باتیں کر رہی ہیں کہ جی ہمیں آ کے بیانات کریں۔ کس دن عامر کیانی صاحب پہ کرپشن کی بات کی؟ پرائس جو بڑی تھی اس کی وجہ سے ان کو کہا گیا ہے کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں کنٹرول کیا، اور عام عوام کو اس کا نقصان مل رہا ہے۔ اس وجہ سے ان کی پرفارمنس کی وجہ سے ان کو کہا گیا ہے، ان کو کرپشن، اگر ان کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے تو لے جائیں ان کو کورٹ میں، انہوں نے تو اپنے آپ کو خود اکاؤنٹیبل کہا ہے۔ حکومت تو آپ کی ہے نا جی، ان کی پارٹیوں میں کہ جہاں پر ذیشان اب مجھے پلیز، میں نے بہت دیر سنا ہے، آپ نے ان کو ایکسٹرا باری دی ہے عظمیٰ کو، اور وہ ان کو تو جتنا بھی موقع مل جائے کام ہوتا ہے۔ میری بات آپ جاری رکھیے، آپ بات کمپلیٹ کیجئے۔ جی کمل صاحبہ، پہلے میں سحر کامران کو کہوں گی، آپ پرفارمنس اور انکمپیٹنس کی بات کر رہی ہیں جناب، آپ کے سندھ کے جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں ان کو تو آپ سیک کریں نا پہلے، جہاں پر آپ کا سارا میڈیا دکھا رہا ہے کہ آپ کی نئی نسل جو ہے اس کو چیٹنگ پہ لگایا جا رہا ہے، جیسے ان کے حکمران ہیں ویسے ہی وہاں پہ صوبے میں آپ اور بچوں کا بھی بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں۔ ایک پرائمری اسکول سے لے کے پروفیشنل کالج تک چیٹنگ جو ہے وہ اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ اس سے پیسے لیے جا رہے ہیں، اور ایجوکیشن منسٹر صاحب آگے کہتے ہیں پیپر ریزالو کر کے تو پہنچا دیے جاتے ہیں۔ فار گاڈ سیک 11 سالوں میں آپ لوگ اپنی انکمپیٹنس پوری دنیا کو چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کی کمپیٹنس ہے اور کیا آپ کی گورننس ہے۔ خدا کا نام مانے ایک صرف ایجوکیشن سیکٹر پہ ہی دھیان دے دے، باقی تو وہ مراد علی شاہ صاحب نے تو ایک صرف بٹلر کا کام کرنا ہوتا ہے یا گارڈ کا، وہ اس کے پیچھے بلاول کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور معلم جبہ اور ہیلی کاپٹر کیس کی ذرا ڈیٹیلز اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ وجہ کیا ہے جو معلم جبہ کا کیس آپ لوگوں کو اتنا نظر آتا ہے؟ کیس کا بھی معلوم ہے کہ کیا ہے؟ ہیلی کاپٹر کیس ایسے ہی ہے جی، جو بلاول صاحب کو آج کل سندھ حکومت لے کے جاتی ہے اور چیف منسٹر بٹھا کے لے جاتے ہیں اوپننگ کرانے کے لیے، کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ یہ اس قسم کا ایک بے تکا سا کیس بنایا گیا ہے۔ اور جہاں تک یہ گوشوارے اور ان کی بات کر رہی ہیں عمران خان صاحب کے،
40 انہوں نے اپنے سالوں کی 60 پرچیاں جا کے ٹریک اپنا دیا ہے سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ نے ان کو جو سب سے بڑی آپ کے پاکستان کی کورٹ ہے، آنریبل کورٹ ہے، اس نے ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا۔ آپ کے لوگ وہ قطری کھاتے کبھی لے آتے تھے، کبھی پارلیمنٹ میں 16 لیکن یہ جو فگر انہوں نے کہی ہے 1.40 سے 1 ارب تک کی، ایک سیکنڈ جی، میں فگر پہ ہی آ رہی ہوں۔ 16 مئی 2016 کو ان کے اس وقت کے پرائم منسٹر کھڑے ہو کے جو تقریر کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں وہ تو سیاسی تقریر تھی، ایک لفظ اپنی تقریر کا وہ اون نہیں کر سکے۔ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں؟ اگر ان کے پاس کوئی گوشواروں میں ہے، وہ اوپن اینڈ شٹ ہے، جائیں جا کے چیلنج کر دیں، جا کے دنیا کی، پاکستان کی جس کورٹ میں جا کے عمران خان صاحب کے احساسوں کو کسی نے چیلنج کرنا، میں اوپن آپ لوگوں کو چیلنج کر رہی ہوں، جائیں کر دیں۔ لیکن ہم آپ کو سورسز بھی بتائیں گے، پوری پرچیاں بھی دیں گے۔ آپ اپنے ایک سوال لے لیجئے کمل صاحبہ، ایک سوال لے لیجئے، مختصر جواب اس کو دے دیجئے گا۔ ابھی آپ نے فرمایا عامر کیانی صاحب کے حوالے سے ایک منٹ ایک سوال لے لیجئے 800 کنال زمین کی مالک ہو گئی ہیں، اور کبھی وہ ان کے سورسز نہیں بتا سکتی۔ وہ پاپڑ والا نکل آیا، وہ چینی فلانا نہیں، مشتاق چینی نکل آیا، وہاں سے جدھر یہ لوگ کہتے ہیں سٹیٹڈ ہے۔ اچھا، ویسے 3 خواتین کو مدعو کرتے ہوئے مجھے اندازہ تھا اس بات کا کہ مجھے بولنے کا موقع کم ہی ملے گا، اور یہ بات ثابت بھی ہو رہی ہے۔ کمل صاحب ایک سوال شامل کر لیجئے، عامر کیانی صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ پرفارمنس کی بنیاد پر پرفارمنس کی بنیاد پر انہیں ہٹایا گیا عہدے سے، تو کیا وزارت داخلہ میں تبدیلی بھی پرفارمنس کی بنیاد پر ہوئی ہے؟ جی، وزارت داخلہ میں کوئی نان الیکٹڈ بندہ بیٹھا ہوا ہے کیا؟ انکانسٹیٹیوشنل ہے؟ مجھے بتائیں، ایم این اے وہ الیکٹ ہوئے ہیں۔ انکانسٹیٹیوشنل کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ نے کہا پرفارمنس کی بنیاد پر تبدیلی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ انٹیریئر منسٹر سیک ہو گئے، اس میں تو پہلے اپوائنٹمنٹ فیڈرل منسٹر کی تھی۔ اور میری بات سنیں، جو بھی ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ پرائم منسٹر از آنسریبل۔ جب وہ اپوائنٹمنٹس کر رہے تھے تو کیا باقیوں کو بتا کے کی تھی کہ اس کا یہ میرٹ میں رکھ رہا ہوں؟ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ انٹیریئر منسٹری کیا پرفارم کرے گی۔ 5 سال بعد آپ ہماری ایویلیوشن شیٹ لے لیجئے گا، ہم عوام سے کے پاس اپنی پرفارمنس کے ساتھ جائیں گے۔ ہم ان کی طرح کورٹ کیسز کے پیچھے نیب کو برا کہہ کے، کورٹس کو برا کہہ کے چھپنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور یہ کون سے منترے ہمیں سنا رہی ہیں؟ یہ عظمہ بخاری کون سا؟ ٹھیک ہے کمل صاحب، آپ کو میں نے بہت وقت دے دیا، آپ نے بڑی تفصیل سے ساری بات کر لی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو اب کوئی ناراضی نہیں ہوگی۔ عثمان صاحبہ، آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ علی عمران صاحب کو واپس بلائیں، ان سے کہیں آ کے اس ملک کا جو لوٹی رقم ہے اس کا حساب دیں اپنے سوچ۔ ٹھیک ہے کمل صاحبہ، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بڑی تفصیل کے ساتھ آ گیا۔ جی عثمان صاحبہ، دیکھیے پہلی تو گزارش یہ ہے کہ یہ بی بی جو ہیں، یہ دیکھیے زیادہ شور مچانے سے پوائنٹ چھپ نہیں جائے گا۔ یہ ان کو بڑا شوق ہے نا اوپن اینڈ شٹ کیس، وہ اوپن اینڈ شٹ کیس اندازہ لگائیے۔ میاں بیوی کے بیچ میں، ایک منٹ میاں بیوی کے بیچ میں راشد خان صاحب آتے ہیں جن کو انڈائریکٹلی پیسے بھیجے جاتے ہیں، بیوی جو ہے فلانا، یہ کب سیکھ رہی ہیں؟ مجھے اتنی آواز آ رہی ہے، جس طرح میں نے بولنا ہے۔ میں کمل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی عثمان صاحبہ، انہیں آپ کے مخاطب کرنے سے اعتراض ہے، آپ چلیں کوئی اور انداز اپنا لیں مخاطب کرنے کے لیے۔ صادق اور امین ہے، ان کی وہ پرچیاں ہیں کہ جن کے میاں بیوی کے بیچ میں ایک راشد خان آتا ہے، بیوی جو ہے میاں کو نہیں پیسے بھیجتی، راشد خان کو بھیجتی ہے، اور وہ صادق اور امین ڈکلیئر ہو جاتا ہے۔ اب یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے نا، ایک اوپن اینڈ شٹ کیس پینڈنگ پڑا، وہ کہتی نا ہم عدالتوں کے پیچھے نہیں چھپتے۔ منی لانڈرنگ کا کیس ہے آپ کو، جعلی اکاؤنٹس کیس ہے آپ کے اوپر، جس کے اوپر یہ 5 سٹے لے چکی ہے پی ٹی آئی کی حکومت۔ یہ کیوں نہیں لیتی پی ٹی آئی کی پارٹی، کیوں نہیں بتاتی الیکشن کمیشن کو کہ جو پیسے آپ چیریٹی کے نام پہ اکٹھے کرتے ہیں وہ آپ کہاں لگاتے ہیں، اور آپ ان کو لیو کو فیک اکاؤنٹس بناتے ہیں اور ان کا جواب بھی نہیں دیتے۔ دوسروں سے جواب لینے سے پہلے بندے کو پہلے اپنا جواب جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کہہ رہی نا وہ یہ تھے وہ تھے، وہ بی بی کچھ بھی تھے۔ جب عمران خان نے لکھ کے دیا تھا نا، ذیشان دس از نو وے، ذیشان دس از نو وے۔ کمل صاحبہ جواب جب عمران خان نے لکھ کے دیا تھا نا میرے پاس گھر نہیں ہے، مجھے پلاٹ دیا جائے، اور ان کو وہ شوکت خانم کا پلاٹ دیا گیا، اس وقت پرائم منسٹر جو ہے وہ نواز شریف تھے، جب وہ پلاٹ کی جو ہے وہ کاغذ لینے آئے تھے نا، جب نواز شریف جو ہے وہ پلاٹ بانٹ رہے تھے اور یہ پلاٹ لینے والوں میں سے تھے۔ اور یہ جو آج تک یہ جو ہے نا، یہ جو دوسروں کو بات کرنے سے پہلے یہ ہم نے جو جواب دینے تھے دیے تھے وہ دیں گے عدالتوں کے اندر۔ بات یہ ہے کہ ان کو کوئی کیوں نہیں پوچھتا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی ہاتھ کیوں نہیں ڈالتا۔ وہ جو بڑا فیک کیس ہے جی ہیلی کاپٹر کا، آپ نے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ رکشے کی طرح استعمال کیا، اور اس کے بعد آپ اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، پھر کہتے ہیں پوچھے نا۔ اس کے باوجود میں پھر یہ کہوں گی کہ یہ جو مرضی کہہ لیں، میرا سوال پھر وہی کھڑا ہے کہ ادویات، عامر کیانی صاحب کو میں نہیں کہہ رہی بھائی، بہت سارے باخبر جرنلسٹ نے کہا، اس کے اوپر جو ہے رپورٹیں چھپ گئی ہیں اخبار کے اندر، کسی نے کوئی پڑھا لکھا ہو تو،
کہ ان کے اوپر کرپشن کا بہت بڑا ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کو وہ معلوم ہے, اس کے باوجود وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمیں صرف عمران خان کی سورس آف انکم بتا دیں اگر یہ بہت باخبر ہے. اور دوسرا ان کے اوپر جعلی اکاؤنٹس کا کیس ہے, 18 جعلی اکاؤنٹس جو چیریٹی کے نام پہ یہ پیسے کھاتے ہیں, اس سے زیادہ تو گناہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. چیریٹی کے پیسے کھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سحر کامران صاحبہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی ہے کمل صاحبہ نے کہ جو سندھ میں حالت, ٹھیک ہے میں دونوں کی طرف آؤں گا. جی سحر صاحبہ کا پوائنٹ لینے دیجیے. سحر صاحبہ, بات یہ ہے ذیشان کہ اس طرح کے شور شرابے دیکھیں, اگر میں سمجھتی ہوں جو غلط ہے وہ غلط ہے. یقیناً جہاں پہ بہتری کی ضرورت ہے ضرور بہتری کی ضرورت ہے, لیکن آپ سندھ کو ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں. ہم سندھ کے اندر ایک تصوراتی یونیورسٹی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں قائم ہے, وہاں پہ بیٹھ کے خیالی یونیورسٹی کا افتتاح نہیں کرتے. سندھ میں آج تھر سے جو ہے بجلی پیدا ہو رہی ہے اور نیشنل گریڈ میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے, سندھ کے اندر آج دنیا کے بہترین NICBD پورے ملک کے مریضوں کو فری ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. سندھ کے اندر بہترین تعلیمی ادارے بھی ہیں. یقیناً کچھ دیہی علاقوں کے اندر یا کچھ ایسی پسماندہ علاقوں کے اندر یہ سامنے آئی ہے اور سندھ حکومت نے چھپایا نہیں ہے. سندھ حکومت کریکٹیو میجرز لے رہی ہے. ٹھیک ہے, میں اس بات پہ یہ نہیں کہوں گی کہ آپ جا کے KP میں دیکھیں. پاکستان میں ایک محترمہ خاموش رہی ہے, پاکستان جو ہے پاکستان میں ہم بہتری دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں, اس طرح کی باتیں کر کے آپ حقائق پہ پردہ نہیں ڈال سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ خود جو انکوائری کی رپورٹ آئی ہے BRT منصوبے کے متعلق 8 ارب سے شروع کر کے 80 ارب سے اوپر آپ لے گئے, 7 بلین کی اس پہ کک بیک ہے. کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں, کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں. بات یہ ہے کہ ہر وقت شور شرابہ, ہر وقت جو ہے آوازیں بلند کر کے حقائق نہیں بدلیں گے. یہ پاکستان آپ کی ذاتی جائیداد نہیں ہے, اور غیر مستقل مزاجی آپ میں اتنی ہے کہ آپ جو 5 سال کی بات کرتے ہیں, ہم تو پھر بھی آپ کو 5 سال دینے کو تیار تھے. ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کچھ ڈیلیور کریں. 8 مہینے ہو گئے, کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. 9واں مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہاں پر جو ہے خودکش حملہ ہو گیا. اب تو میں سمجھتی ہوں کچھ بھی ڈیلیور نہیں ہوا, آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے سر صاحب, ایک بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ساری گفتگو کا کوئی نہ کوئی حاصل معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک فیصلہ کیا انہوں نے, کیونکہ اسد عمر ڈیلیور نہیں کر رہا تھا. He was trying hard, no doubt in that. اگلا نمبر مجھے تو اس کا شاہ محمود قریشی کا لگ رہا ہے کہ اس کو بھی فارغ کر دیں گے یا وزیر اعظم بن جائے گا اگلا. ہر چیز میں جو ہے وہ پرائزز زیادہ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, سیلریز وہی ہیں عام پرسن کی, اور کہتے تھے ویٹ کریں. اب غریب آدمی بیچارہ اتنا پیسہ ہوا, وہ کیسے ویٹ کرے. کسی بیٹر اپرچونیٹی کسی بیٹر انسان کو دینے لگے ہیں کہ وہ بہتر کام کر سکے گا. ان سے ایک چیز ہوتی ہے سینس آف رسپانسبلٹی ان لوگوں میں ہے. حالانکہ میں نے اس دفعہ بہت امید کے ساتھ ووٹ PTI کو دیا تھا, لیکن میں بہت ڈسہارڈ ہوا ہوں کہ چینج چاہیے تھا, لیکن چینج یہاں کچھ بھی نہیں لے کے آیا وہ. ٹھیک ہے, حالیہ فیصلے پہ جو عوام ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ آپ نے جانا. کمل صاحبہ, جو عوام بھی سوال کر رہے ہیں کہ اگلا نمبر کس کو ہوگا, اگلی باری کس کی ہوگی. کورکزئی ایجنسی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے پیغام دیا محمود خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب کو, اور کچھ ایسا اشارہ ملا کہ شاید اگر وہ پرفارمنس نہیں دیتے تو ان کا نمبر بھی آ سکتا ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے جی اب اگلی باری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہے؟ دیکھیں, میں اس حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں کہ پرائم منسٹر نے کی یہ ڈسکریشن ہے, وہ اگر چاہیں گے تو ضرور کر دیں گے. اور جب انہوں نے ایک بات کلیئرلی کی ہے کہ میں جو میرے عوام کے لیے کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا, تو اس کے بعد میرے خیال میں اس طرح کے مفروضوں میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. اور یہ اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک شخص نے ہر ایک کے اوپر 24 گھنٹے کا چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے, اسیسمنٹ چل رہی ہے کہ بھئی آپ یہ نہیں ہے کہ 4 سال اگر آپ بیہودہ پالیسیز دیتے رہیں گے تب بھی آپ چپکے رہیں گے. $24 بلین لگا کے اگر آپ بینک کے اوپن مارکیٹ میں اور ڈالر کو آرٹیفیشل روکیں گے, جبکہ $24 بلین میں اس ملک میں پتہ نہیں کتنی ترقی ہو سکتی تھی, کتنی یونیورسٹیز, کالجز, ہاں, اور ایک ایسا اسپتال بھی بن سکتا تھا جہاں یہ شریفوں کے علاج ہو سکتے یا ان کے بچے پیدا ہو سکتے. تو یہ تو بہتر ایک میرے خیال میں پالیسی اور ایک سٹانس ہے.
دوسری بات یہ کہ جو بھی میری کولیگز فرما رہی تھیں، خاص طور پہ سحر کہہ رہی تھی کہ یہ پاکستان جو ہے وہ کسی کی ذاتی جائیداد نہیں ہے، بالکل اسی چیز کو ہی تو لے کے آگے چل رہے ہیں کہ واقعی پاکستان کسی کی ذاتی جائیداد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی خاندانوں کا کوئی اثاثہ ہے کہ جس کو جس وقت دل کرے صرف خاندان ہی لے کے چل سکیں اور انہی کی ڈائنیسٹک پالیٹکس ہو، ایک کا بیٹا آ جائے، ایک کی بیٹی آ جائے۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، اگر یہ فرما رہی تھی ازما کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو چھپنے نہیں دیں گے، میں بھی ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ 82 کروڑ روپیہ مریم نواز نے کہا کہ میرے تو یہاں نہیں، میرے تو باہر کیا پاکستان میں جائیداد نہیں، آج 82 کروڑ کی ان کی ایگریکلچر لینڈ ہے، کوئی پوچھنے کو ان کو تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری فیملی یہاں سے باقی باہر چلے گئے، ان کو کہا جا رہا ہے حساب دو، تو کہتے ہیں جی عمران نیازی یہ کر دیں گے، عمران نیازی وہ کر دیں گے۔ بھائی آپ بھلے جو بھی کوئی ہیں جس کے کیسز ہیں ٹھیک ہے، معلم جبہ کیس ہے کھلنا چاہیے، باقی کیس تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جن کے اوپر چارجز لگ رہے ہیں، اور یہی میڈیا جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اٹھا رہے ہیں عامر کیانی کے خلاف، تو آپ کیوں نہیں ایکشن لے رہے؟ وہ جب آپ کو پوری ٹیٹیز کی آ کے ڈیٹیلز دے رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے اپنے آپ کو کلیئر کرانے میں؟ باقی انہوں نے کہا جی کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی ہوپ نہیں ہے۔ میں صرف اتنا بتا دوں کہ جو احساس پروگرام آج پاکستان میں شروع ہوا ہے پالیسی امپلیمنٹیشن کے ساتھ، آج سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ ان کے دور میں پاورٹی بڑی 24 کے اس پہ لائن پر نیچے آئی۔ ہمارے 44% لوگ ایسے ہیں جو صرف ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں، جبکہ یہ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے تو دودھ شہد کی نہریں بہا دی تھی۔ 5.8% گروتھ ریٹ، یہ ٹھیک ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں مختصراً آپ لوگوں کے جواب چاہوں گا۔ عثمہ صاحبہ جو جائیداد کا بھی ذکر کیا کمل صاحبہ نے، اس کا جواب دے دیجیے گا۔ ذیشان مجھے یہ بات کمپلیٹ کرنے دیں کہ اگر 5.8 ان کا گروتھ ریٹ تھا تو انویسٹمنٹ کیوں لو تھی، پھر ایکسپورٹس 19 بلین پہ کیوں تھی، اور امپورٹس اتنی زیادہ کیوں تھی، یہ اتنی کنزمپشن فیڈ قسم کی اکانومی کیوں تھی کہ ہیٹ اپ ہوئی ہوئی تھی، اور 2018 میں انڈیکیٹرز آنے شروع ہو گئے تھے۔ مفتاح اسماعیل کو خود معلوم تھا، اس لیے انہوں نے یہ آرٹیفیشل تھا سب کچھ، ٹھیک ہے۔ 127 پہ وہ ڈالر جواب دے دیجیے گا، اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ پنجاب میں تبدیلی آنے والی ہے، پنجاب میں جو قیادت ہے وہ تبدیل ہونے والی ہے؟ یہ مجھے نہیں معلوم جی، یہ تو خود ہی آپس میں جو 6 وزیر اعلیٰ ہیں ان کے بیچ کی جنگ ہے۔ اب وہ دیکھیے ان میں سے کون سا گروپ جیتتا ہے، اور وہ ایک گروپ کو ڈھانے کی شکل میں خود ہی سارے ڈھیر نہ ہو جائیں، یہ تو میں کہہ نہیں سکتی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے جو میں 2-3 باتوں کا امپورٹنٹ جواب دینا چاہتی ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو جس طرح بھی واٹس ایپ پہ JITیاں بنی، جو کچھ بھی ہوا، ہمیں تو عدالتوں میں لے گئے نا، ہم نے تو جواب دیا، اور بی عدالتوں میں جواب دیتے ہیں۔ جواب یہاں پر بھی جو ہے نا فیڈڈ پروگرام نہیں ہوتے، آپ کو جو فیڈڈ سوال ادھر کرتی ہیں اور جواب اپنی دفعہ عدالتوں میں۔ ابھی دیکھیے 85 ارب روپے سے شروع ہوئے ان کے الزامات، جو 3 ارب سے ہوتے ہوتے اب 18 کروڑ پہ آ گئے ہیں، اور یہ اس کا جواب یقیناً ہم کورٹ میں دیں گے۔ لیکن ان کو کوئی پوچھے گا کورٹ کے اندر، ان کو کوئی کورٹ میں لے جائے گا؟ جب ان کی بات آتی ہے آپ کورٹ میں چلے جائیں، آپ نے تو کہا تھا احتساب ہم سے شروع ہوگا، آپ کورٹ میں آپ نے اپنے کسی وزیر کو جس کے اوپر جو ان کی ایلیگیشنز ہے، اب دیکھیں نا اچھی باتیں جیسے میں نے پہلے کہا وہ ساری عمران خان کے کھاتے میں، اور جو بری باتیں ہیں وہ ساری یہ جو ابھی کہہ رہی ہیں نا، وہ اتنا جو خوفناک ڈراسٹک جو وہ بڑی تباہی بربادی تھی پاکستان کے اندر، لوگ خوشحال تھے۔ وہ تباہی بربادی کے اندر جب جو ہے وہ ڈالر اگر یہ ان کے مطابق مصنوعی طور پر بھی تھا تو بی آپ بھی کر لیں، اس ملک کو خدا کا واسطہ ریلیف دیں، آپ کو اپنا عذاب کی طرح نازل ہمارے اوپر جو کیا گیا ہے اس کا متحمل ڈالر سے آپ کا کھانا تو نہیں آ رہا ہے نا، خدا کا نام لانے اکانومی کے بیسکس تو سمجھ لیں۔ یہ پورا مفتاح اسماعیل سے کیا سمجھا دیں گے؟ جی کمل صاحب ان کو بات مکمل کر دیجیے۔ ذیشان دس از نو وے، یہ کوئی طریقہ ہے بھلا؟ ان کو جتنی سمجھ ہے نا وہ کر دینا عوام کے ساتھ، جو اتنی سمجھدار یہ پوری قوم ہم پہ افلاطونوں کی نازل ہوئی ہے، عوام کو ریلیف کیوں نہیں دیتے؟ ادویات آپ نے مہنگی کر دی، ساری گیس اور بجلی کی قیمتیں آپ تو ہمیں کیلکولیشن کر کے بتاتے تھے وہ کم ہونی چاہیے، پیٹرول دیں 40 روپے لوگوں کو، کیوں نہیں دیتے ہیں 40 روپے؟ یہ تو افلاطون ہے نا بہت بڑے، ان کو بڑی سمجھ ہے، اور خود کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا عمران۔ ٹھیک ہو گیا، پوائنٹ آ گیا، وقت بہت کم ہے میرے پاس، وقت بہت کم ہے۔ عثمہ صاحبہ سحر صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ سحر صاحبہ منتخب حکومت جس طرح سے مشیروں پر انحصار ہو رہا ہے، غیر منتخب لوگوں پر انحصار ہو رہا ہے، ٹیکنوکریٹس پر انحصار ہو رہا ہے، کیا صدارتی نظام کی طرف بڑھتے ہوئے حالات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ سحر صاحبہ اورنج ٹرین آپ کے اوپر سے گزرے گی، بی فکر نہ کریں، وہ آپ کو پہلے تو آپ جس کے اورنج ٹرین کو آپ لوگوں کی گردنوں پہ سے گزر گئی ہے، پورے ملک کا بیڑا غرق ہے۔ میں کمل صاحب اور عثمہ صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ سحر صاحبہ کی بات سن لیجئے، آپس میں دوسرے کی بات تو نہیں سن رہے، لیکن چلیں سحر صاحبہ کو موقع دے دیجئے۔ ٹھیک ہے سحر صاحبہ۔ جی ذیشان، سوری مجھے اتنے شور ہنگامے میں سمجھ نہیں آیا کہ آپ مجھ سے پوچھنا کیا چاہ رہے تھے۔
میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ جو ابھی حالات چل رہے ہیں منتخب حکومت میں غیر منتخب لوگوں پر انحصار ہو رہا ہے، کیا صدارتی نظام کی جانب حالات بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کو مزید تجربہ کار نہ بنائیں، یہ ان کی نااہلی ہے جو ثابت ہو رہی ہے کہ ابھی جی میری آواز سن سکتی ہے آپ شاہد صاحب؟ اگر میں کچھ ایک لفظ بھی نہ بولوں تو ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ خود ایکسپوز کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کی نااہلی ہے. اب اس ملک کے اندر صدارتی نظام جو آیا ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ملک ٹوٹا. صدارتی نظام آیا تو آپ نے محترمہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دے دیا اور ملک کو کس ڈیزاسٹر کی طرف لے گئے. ابھی کیا مزید تجربے کرنے ہیں؟ اس کے بعد صدارتی نظام آیا تو ملک ریڈیکلائزیشن کا شکار ہو گیا. دیکھیں ملک کے اندر جو نظام ہے اس کو چلنے دیں. اگر آپ سے نہیں چلتا تو اپنی نااہلی کو مانتے ہوئے ان لوگوں کے حوالے ملک کر دیں جو ملک کو چلا سکتے ہیں. یہ اس قسم کی الزام تراشیوں سے ہم مزید جو ہے کسی اور نقصان کے محتمل نہیں ہو سکتے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سنجیدگی کی ضرورت ہے اور اس وقت جو ہے اپنی غلطیوں کو سمجھیں. دیکھیں اس سے اچھا کیا ان کو ہم دے سکتے تھے جیسچر کہ تمام تر تحفظات کے بعد بھی اپوزیشن نے یہ کہا کہ آپ ملک کے مفاد کے لیے کام کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مگر ان کے رویے نہیں بدلے. میں کہتی ہوں آج بھی بہت دیر نہیں ہوئی. آج بھی اپنے رویے بدلے، اپنی غلطیوں کو سمجھیں، اپنی خامیوں کو سمجھیں اور صحیح سمت اختیار کریں. آج آپ انہی لوگوں کو لے رہے ہیں جن کو آپ کل ریجیکٹ کر رہے تھے، جن کے اوپر آپ تنقید کر رہے تھے، اس لیے کہ آپ کی کوئی تیاری نہیں. ٹھیک ہو گیا، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اہم بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتوں کے چھوڑے ہوئے لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل کیا جا سکتا ہے، ان پر رہنا جا سکتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھا کری جا سکتا ہے. جی میں کہہ رہی ہوں کہ صدارتی نظام کا جو ایک ڈیبیٹ چلا رہے ہیں، یہ کوئی اس کا کوئی ہے ہی نہیں سر پیر. اور یہ ٹھیک ہو گیا، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. گھبرانا نہیں، لیکن شاید خود حکومت 8 مہینے میں گھبرا گئی ہے. پروگرام سے ذیشان ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.